हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल RM Voice 2647 अबलिका एपिसोड नंबर 40। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल निशान को दबाकर ऑल पे सेट कर ले ताकि आइंदा आने वाले एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं कहानी की जानिब। अपनी पहली ही मंजिल पर रुस्तम का साबका एक खूंखार शेर से पड़ता है और वो इस तरह कि दिन भर सफ़र करने के बाद रुस्तम एक दरख्त तले सुस्ताने के लिए लेट जाता है, जबकि अपने घोड़े को वो पानी पीने और चरने के लिए छोड़ देता है। याद रहे कि रुस्तम के उस घोड़े का नाम रक्श था और ये उर्दू और फ़ारसी अदब में इस नाम से खूब जाना पहचाना जाता है। और उस घोड़े की खासियत ये भी बयान की जाती है कि ये भी रुस्तम की तरह आम घोड़ों की निस्बत ज़्यादा ज़ोर आवर और पुरकुव्वत था। बहरहाल जिस वक्त रुस्तम दरख्त तले लेट कर सुस्ता रहा होता है तो करीबी चट्टानों के अंदर से घोड़े और इंसान की बू पाकर एक शेर अपनी कछार से निकल पड़ता है और घोड़े की तरफ बढ़ता है। शेर को देखकर घोड़ा बुरी तरह हिनहिनाने लगता है और दोलतियाँ झाड़ने लगता है। घोड़े के हिनहिनाने के बाइस रुस्तम उठ खड़ा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो शेर से मुकाबला करे, शेर उससे पहले ही उसके घोड़े पर हमला आवर होता है और जवाब में अपना दिफा करते हुए घोड़ा उस पर दोलतियाँ झाड़ता है। इस अमल से घोड़े की दोलतियों से शेर मर जाता है। रुस्तम अपने घोड़े की कारगुजारी पर खुश होता है और दोबारा सफ़र पर रवाना हो जाता है। रुस्तम की दूसरी मंजिल पहली मंजिल से भी ज़्यादा खौफनाक और भयानक होती है। वो इस तरह कि अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए वो एक दश्त में दाखिल होता है और बदकिस्मती से उस दश्त में वो रास्ता भूल जाता है। काफ़ी देर तक वो सहरा के अंदर भटकता रहता है, मगर शदीद गर्मी में वो सहरा में किसी इंसान को नहीं पाता और ना ही उसे कोई रास्ता मिलता है। सहरा में यूं ही काफ़ी देर तक सफ़र करने के बाद रुस्तम और उसका रक्श दोनों ही प्यास और थकावट का शिकार हो जाते हैं और प्यास की शिद्दत से घोड़ा इस कदर निढाल हो रहा होता है कि आसानी से उसका कदम नहीं उठता। प्यास के मारे खुद रुस्तम के पांव रिकाब में जम नहीं पाते और गला इस कदर खुश्क हो जाता है कि उसके हलक से आवाज़ भी निकलनी नहीं पाती। इत्तेफाक से उस आलम में सहरा के अंदर एक भेड़ नमूदार होती है। रुस्तम उस भेड़ को सहरा से निकलने की आखिरी उम्मीद ख्याल करते हुए अपने घोड़े को उसके ताक़ुब में लगा देता है। रुस्तम का घोड़ा प्यास के बाइस दरमांदा और थकावट का शिकार होता है, लिहाजा उस भेड़ को पकड़ नहीं पाता और उस दौड़ भाग में वो भेड़ एक चश्मे के किनारे आ रुकती है। चूँकि उस भेड़ के बाइस रुस्तम को सहरा की अजियत और अजाब से निजात मिलती है, लिहाजा वो उस भेड़ को पानी पीकर जाने देता है। ठंडे मीठे शफ़ाफ पानी के चश्मे से खुद भी पानी पीता है और अपने घोड़े को भी पानी पिलाता है। उसी चश्मे के किनारे बैठकर अपना ज़ाद राह निकाल कर खुद भी खाता है और घोड़े को भी सुस्ताने और चरने के लिए खुला छोड़ देता है। काफ़ी देर वहाँ आराम करने के बाद रुस्तम आगे रवाना होता है। तीसरी मंजिल में एक इंतहाई खौफनाक अजदहा रुस्तम पर हमला आवर होता है। अजदहे से निपटने के लिए रुस्तम अपने घोड़े से उतर खड़ा होता है। उसी कशमकश के दौरान अजदहा घोड़े पर हमला आवर होता है। जवाब में घोड़ा उसी तरह हिनहिनाने और दोलतियाँ झाड़ने लगता है जिस तरह उसने पहली मंजिल में दोलतियाँ झाड़कर शेर का खात्मा कर दिया था। बस जब घोड़ा अजदहे को दोलतियाँ मार रहा होता है और अजदहे की रग़बत घोड़े की तरफ होती है तो रुस्तम अपनी तलवार से उसे दो टुकड़ों में काट कर रख देता है। इस तरह अजदहे से अपनी जान बचाकर रुस्तम अपनी तीसरी मंजिल में कामयाबी के साथ बच निकलने में फौजमंद हो जाता है। चौथी मंजिल में रुस्तम का वास्ता एक जादूगर औरत से पड़ता है। वो इस तरह कि अपने सफ़र के दौरान रुस्तम एक चश्मे के किनारे आ रुकता है जहाँ पर एक बेहतरीन दस्तरखान सजा होता है और रुस्तम ने देखा कि उस दस्तरखान पर भुना हुआ एक दुम्बा उसी हालत में पड़ा है कि उसमें से अभी तक भाप निकलती है। उसके अलावा दस्तरखान के करीब शराब की सुराहियाँ और सबू रखे हुए होते हैं और पास ही एक तंबूरा भी पड़ा होता है। रुस्तम हैरान होता है कि जंगल में जहाँ पर ना कोई इंसान है ना आबादी, ये चीज़ें कहाँ से आई। बहरहाल वो चूँकि सफ़र के बाइस भूख और प्यास महसूस कर रहा होता है और भुना हुआ दुम्बा और कीमती शराब उसके सामने रखी होती है तो वो उनसे मुस्तफ़ीद होने का इरादा कर लेता है। वो अपने घोड़े से उतर पड़ता है और अपनी तलवार निकाल कर वो दरख्तों के अतराफ में घूमता है कि शायद कोई शख्स वहाँ बैठा हुआ दिखाई दे जिसने वो दस्तरखान सजाया है, मगर कोई नहीं मिलता। जब उसका घोड़ा चश्मे से पानी पीने लगता है तो कुछ देर तक रुस्तम उस दस्तरखान के चारों तरफ उसके मालिक को तलाश करता है। जब उसे नाकामी होती है तो वो दोबारा दस्तरखान के पास आ खड़ा होता है। तंबूरा की तरफ देखते हुए अचानक रुस्तम के जहन में एक तरकीब आती है
کہ اسے تنبورہ اٹھا کر بجانا چاہیے اور بلند آواز میں تنبورے کی لے پر گانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تنبورہ اور اس کی آواز سن کر وہ شخص آ جائے جس نے یہ دسترخوان سجا رکھا ہے۔ یہ خیال آتے ہی رستم آگے بڑھ کر تنبورہ اٹھا لیتا ہے اور اسے بغل میں دبا کر بجانے کے ساتھ ساتھ اپنی بلند آواز میں ایک گیت بھی گاتا ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے: یہ صدا رستم بد نشاں کی ہے، جسے زمانے کی خوشیوں کا بہت کم حصہ ملا ہے، جبکہ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دکھوں سے بھرپور مہموں اور مصائب میں گزارا ہے۔ اسے اپنی مہموں کی ہولناکیوں سے ابھی فرصت و فراغت نصیب نہیں ہوئی، اور جام و مینا، پھول اور سبزہ زار حسن و جمال اس کی قسمت میں نہیں ہے، اور وہ اپنی زندگی میں دکھوں اور مصائب کے خلاف برسر پیکار رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ رستم کا یہ نغمہ اور تنبورے کی آواز سن کر جادوگرنی وہاں آتی ہے جس نے وہ دسترخوان سجا رکھا تھا۔ رستم نے دیکھا کہ وہ لہراتی اور مسکراتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے آنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ رستم کی آشنا اور برسوں سے جاننے والی ہو۔ اب رفتہ رفتہ وہ رستم سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ رستم نے دیکھا کہ وہ ایک نوجوان عورت تھی اور اس کے چہرے پر زندگی کی شادابی اور حسن تھا، لیکن جب وہ رستم کے اور زیادہ قریب آئی تو رستم پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس عورت کے چہرے کی ساری زیبائی اور شادابی ایک لمحے کے اندر جاتی رہی تھی، جیسے خزاں کی آمد پر پھولوں کی پتیاں مرجھا کر اور خشک ہو کر بکھر جاتی ہے۔ اور رستم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ عورت اب جوانی اور شادابی کھو جانے کے باعث سیاہ فام بڑھیا دکھائی دینے لگی تھی۔ رستم سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے جو لمحوں کے اندر اس طرح کے رنگ اور ڈھنگ بدلتی جا رہی ہے۔ شاید وہ یہ جان گیا تھا کہ وہ ساحرہ ہے اور اسے کسی ابتلا میں مبتلا کرنے آئی ہے۔ اس بنا پر رستم فوراً حرکت میں آیا۔ اپنے کندھے پر لڑکی کمند اس نے جادوگرنی پر پھینکی اور اس کو کھینچ کر اس کا سر اپنی تلوار سے کاٹ ڈالا۔ اس طرح رستم اپنی اس مہم کو بھی سر کرنے میں کامیاب رہا۔ اپنی 5ویں مہم میں رستم کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جس کا نام اولاد ہوتا ہے، اور وہ مازندان کے سارے علاقے سے خوب واقفیت اور آگاہی رکھنے والا ہوتا ہے۔ رستم اولاد سے ملتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ جب وہ سفید جن پر قابو پا کر ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو رہا کرا لے گا تب وہ اولاد کو مازندان کے علاقے کا حاکم مقرر کر دے گا، بشرطے کہ اولاد مازندان تک رستم کے ساتھ سفر کرے کہ جب تک رستم کیکاؤس کو تلاش نہیں کر لیتا اس وقت تک اولاد مازندان کے علاقے میں اس کی رہبری اور رہنمائی کرتا رہے۔ اولاد نے رستم کی اس شرطوں کو بخوشی قبول کر لیا۔ اس طرح رستم اولاد کی رہنمائی میں مازندان کے اس علاقے کی طرف بڑھنے لگا جہاں پر اولاد کے بیان کے مطابق ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو اسیر کر کے رکھا گیا تھا۔ رستم اور اولاد کوہستان کے درمیان ہولناک راستوں سے گزرتے ہوئے کوہستان سپیروز پر جا پہنچے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رستم سے اولاد نے کہا: اے رستم، ایران کا بادشاہ کیکاؤس جنات کی جستجو اور تلاش میں انہی علاقوں کی طرف آیا تھا، اور یہیں پر سفید جن نے اسے اپنا اسیر اور قیدی بنا کر رکھ لیا۔ پس اے رستم، میں تمہیں اس سفید جن پر قابو پانے کا طریقہ بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ ہم دونوں کوہستان سیپوروز کے اس چوٹی پر گزارتے ہیں۔ اس رات کے پچھلے حصے میں ہم سفید جن کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوں گے اور اس کا کام انجام کر دیں گے، اور کیکاؤس کو اس کی کیسے نجات دلا دیں گے۔ رستم نے اولاد کی اس تجویز کی تائید کی اور وہ دونوں رات کا پہلا حصہ گزارنے کے لیے کوہستان سیپوروز کی چوٹی پر بیٹھ گئے۔ اچانک اولاد کو کوئی خیال گزرا اور اس نے رستم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے رستم، کوہستان سیپوروز کی اس چوٹی پر سو نہ جانا بلکہ جاگتے رہنا، اس لیے کہ جو بھی انسان اس طرف آتا ہے اور سفید جن کو اگر خبر ہو جائے کہ کوئی اس کے خلاف کام کرنے کے لیے ادھر آیا ہے تو وہ اپنے نائب کو بھیجتا ہے جو ان علاقوں میں داخل ہونے والوں کو پکڑ کر مازندان کے اس قلعے میں جو نیچے وادی میں دکھائی دے رہا ہے اسیر کر دیتا ہے۔ کیکاؤس بھی اسی طرح ادھر آیا تھا اور سفید جن کے نائب نے اسے مازندان کے قلعے میں اسیر کر دیا۔ اور اے رستم، میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ سفید جن کا نائب جس کا نام ارزنگ ہے اور یہ بھی جنات میں سے ہے اور انتہا درجے کا طاقتور اور زور آور ہے۔ بس اے رستم، تم جاگتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ سفید جن کو ہماری آمد کی اطلاع ہو جائے اور ارزنگ ہم دونوں پر حملہ آور ہو کر کیکاؤس کی طرح ہمیں بھی کہیں مازندان کے قلعے میں قید نہ کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو نہ ہم دونوں کو اور نہ کیکاؤس کو کوئی چھڑانے آئے گا اور ہم تینوں اسی مازندان کے قلعے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ اولاد خاموش ہو گیا۔ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو انہیں نیچے وادی میں مازندان کے قلعے کی طرف سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ہی فضاؤں کے اندر ایسا شور و غل سنائی دیتا ہے جیسے کوئی آوار وادیوں کا بہت بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ اس پر رستم نے چونک کر اولاد سے پوچھا، اے اولاد، یہ قلعہ مازندران کی طرف سے شور اور آگ کے شعلے بلند ہونے کی کیا وجہ ہے، اور وہ بھی آدھی رات کے وقت؟ اولاد نے بدحواسی سے جواب دیا، اے رستم، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نیچے وادی میں مازندران کا قلعہ ہے اور یہاں پر سفید جن کا بسیرا ہے، اور یہ شور اور آگ کے شعلے اس وقت بلند ہوتے ہیں جب سفید جن کسی غیر مانوس آدمی کو اس علاقے میں پاتا ہے۔ بس یہ شور اور آگ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کسی کی بدبختی آنے والی ہے۔ بس اے رستم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدبختی ہم دونوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ میرے خیال میں سفید جن نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اور عنقریب تم دیکھو گے کہ سفید جن اپنے نائب جن ارزنگ کو ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کرتا ہے۔ ابھی یہ گفتگو تمام ہوئی تھی کہ رستم چونک کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار کو ایک جھٹکے سے بے نیام کر لیتا ہے، کیونکہ ارزنگ انسانی صورت میں انہیں آتا دکھائی دیتا ہے۔ رستم اور اولاد نے دیکھا کہ وہ انتہائی طاقتور اور کریے شکل صورت میں تھا۔ پس رستم ارزنگ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اولاد ان کی جنگ دیکھنے کے لیے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو ہی ارزنگ رستم پر حملہ آور ہوتا ہے، رستم اپنی تلوار کو حرکت دیتا ہے اور ایسے انداز سے ارزنگ پر وار کرتا ہے کہ پہلے ہی حملے میں ارزنگ کا کام تمام کر دیتا ہے۔ یوں ارزنگ کے خاتمے کے بعد رستم کی چھٹی مہم ختم ہوتی ہے۔ اب رستم کی ساتویں اور آخری مہم کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ارزنگ کو ٹھکانے لگانے کے بعد رستم اولاد کی رہنمائی میں مازندران کے قلعے کی طرف بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں مازندران کے قلعے کے دروازے پر سفید جن اپنے ساتھی ارزنگ کی واپسی کا منتظر ہوتا ہے، جسے اس نے رستم اور اولاد پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ رستم اچانک آگے بڑھ کر سفید جن پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے اپنے زوردار حملے کے پہلے ہی حلے میں کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اس طرح سفید جن کو قتل کرنے کے بعد رستم مازندران کے قلعے میں داخل ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے ایک کوٹری میں پڑے کیکاؤس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ کیکاؤس بھی اس کوٹری میں رستم کے انتظار میں بڑی مشکل کے دن گزار رہا ہوتا ہے۔ بہرحال رستم کیکاؤس کو مازندران کی اسیری سے نجات دلا کر واپس ایران کے مرکزی شہر بلخ لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یوں رستم کی 7 مہموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مازندران کی اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد کیکاؤس ہی کے عہد میں رستم ایک اور المیے سے دوچار ہوا۔ المیے میں رستم کا بیٹا خود اپنے باپ ہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس سرگشت کی تفصیل مشہور شاعر فردوسی نے اپنے اشعار میں بیان کی ہے، اور رستم پر گزرنے والے اس المیے کی ابتدا کچھ اس طرح ہوتی ہے۔ ایک روز رستم اپنے گھوڑے پر سوار شکار کی غرض سے نکلا۔ کافی دیر تک وہ شکار تلاش کرتا رہا، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ آخر وسیع ویرانوں کے اندر اس نے ایک گورخر کو دیکھا۔ وہ ریتیلی زمین پر ابری ہوئی جھاڑیوں کے اندر بیٹھا جگالی کر رہا تھا۔ اس نے رستم کو گھوڑے پر سوار اپنی طرف آتے دیکھا تو جگالی کرنا بھول گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ رستم کو چونکہ کافی دیر سے شکار نہ ملا تھا اور وہ کسی بھی صورت ناکام نہ لوٹنا چاہتا تھا، لہذا اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ ہر صورت میں اس گورخر کا شکار کرے گا۔ بس اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گورخر کے تعاقب میں ڈال دیا۔ گورخر جو ان ویرانوں میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد آرام سے بیٹھا جگالی کر رہا تھا، زیادہ دیر تک ان ویرانوں میں رکشوں کے آگے نہ بھاگ سکا، لہذا رستم اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس گورخر کے قریب پہنچا۔ ترکش سے تیر نکال کر کمان میں جوڑا اور تاک کر گورخر کے مارا۔ تیر کارگر ثابت ہوا اور گورخر لڑکتا ہوا زمین پر گر گیا۔ جست لگا کر رستم اپنے گھوڑے سے اترا۔ بھاگ کر اس نے گورخر کو سنبھالا اور صحرا میں ہی اس کی چمڑی اتار کر اس کے گوشتوں کے ٹکڑے کیے، پھر آگ روشن کی، پیٹ بھر کر گورخر کا گوشت بھون کر کھایا، پھر ایک قریبی چشمے سے پانی پیا اور اپنے رکشوں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ کر اس چشمے کے کنارے ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ رستم گہری نیند سو رہا تھا کہ اس طرف سے کچھ ترکستانوں کا گزر ہوا۔ وہ ترکستانی رستم کے پاس رکے اور جب انہوں نے دیکھا کہ رستم گہری نیند سویا ہوا ہے تو وہ آگے بڑھے، رستم کے گھوڑے رکشوں کو پکڑا اور اسے لے کر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستم جب بیدار ہوا تو اسے اپنا رکش کہیں نظر نہ آیا۔ وہ حیران اور فکر مند ہوا اور اٹھ کر ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر گھوڑے کو تلاش کرنے لگا، لیکن گھوڑا کہیں نہ ملا۔ آخر وہ اپنے گھوڑے کے پاؤں کے نشان تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ نشانات شاہراہ پر شمال مغرب کی طرف جا رہے تھے، جو ترکستان کی سرحدی شہر سمیغان کی طرف جاتی تھی۔ پس رستم اپنے گھوڑے کے سموں کے نشانوں پر اس شاہراہ پر بھاگنے لگا اور راستے میں پڑنے والی سرائے اور چند بستیوں کے لوگوں سے اپنے گھوڑے کے متعلق پوچھتا ہوا وہ آگے بڑھتا رہا۔
اور ان بستیوں اور سرائے میں ٹھہرنے والوں نے اس پر انکشاف کیا کہ کچھ دیر پہلے یہاں سے کچھ سوار گزرے ہیں اور ان کے ساتھ ایک خالی گھوڑا بھی تھا اور وہ سوار سمیغان کی طرف گئے ہیں۔ پس رستم نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سو رہا تھا، تو اس وقت تو شاہراہ پر سے یہ سوار گزرے ہوں گے اور مجھے سوتا پا کر میرا گھوڑا اپنے شہر سمیغان کی طرف لے آئے ہوں گے۔ لہٰذا رستم تیزی سے سمیغان شہر کی طرف بھاگنے لگا، کیونکہ رستم کی طاقت اور قوت کا شہرہ نہ صرف ایران بلکہ ہمسایہ ممالک میں بھی تھا، اور کیونکہ سمیغان شہر کی طرف آتے ہوئے راستے میں ملنے والے لوگوں سے اپنا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑے کے متعلق بھی پوچھتا چلا آ رہا تھا، لہٰذا جس وقت وہ سمیغان شہر کے پاس آیا تو اس کی آمد سے پہلے ہی شہر کے اندر یہ شور برپا ہو گیا کہ دنیا کا طاقتور ترین پہلوان رستم پیدل سمیغان کی طرف آ رہا ہے۔ سمیغان شہر کے حاکم کو جب یہ خبر پہنچی کہ رستم پیدل اس کے شہر کی طرف آ رہا ہے تو اپنے عمرہ کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلا۔ رستم سمیغان شہر کے جنوبی دروازے پر آیا تو شہر کے حاکم کو اپنے عمرہ کے ساتھ کھڑا پایا۔ رستم کو دیکھ کر حاکم شہر نے اپنے گھوڑے سے اتر کر اسے مخاطب کیا اور کہا، اے رستم، میں سمیغان شہر کا حاکم ہوں اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تجھ جیسا پہلوان میرے شہر میں آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑھ کر رستم سے مصافحہ کیا، پھر گرم جوشی سے اسے اپنے ساتھ نپٹا لیا۔ اس کے بعد رستم نے اس کے عمرہ سے مصافحہ کیا۔ پھر حاکم شہر نے رستم کو مخاطب کر کے دوبارہ پوچھا، اے رستم، کیا وجہ ہے کہ تو میرے شہر کی طرف پیدل آیا ہے؟ کیا تو کسی ابتلا میں یا مصیبت کا شکار ہو گیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو کہو، کیونکہ تجھ جیسے شہرت یافتہ اور نامور پہلوان کی مدد کرنا بھی میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ رستم نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میں سمیغان شہر سے ملیخا ان ویرانوں میں شکار کر رہا تھا جو ایران کی حدود میں شامل ہے۔ ان ویرانوں میں سے میں نے ایک گورخر کا شکار کیا اور اسے بھون کر وہاں چشمے کے کنارے بیٹھ کر کھایا، پھر وہیں چشمے کے کنارے سو گیا اور گھوڑے کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ اس دوران کچھ سوار وہاں سے گزرے اور میرے گھوڑے کو پکڑ کر اس طرف لے آئے۔ میں جب بیدار ہوا تو اپنے گھوڑے کے پاؤں کے نشانات تلاش کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ راستے میں مجھے ملنے والے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ سوار اس طرف آئے ہیں اور ان سواروں کے ساتھ ایک خالی گھوڑا بھی تھا جو لازمی طور پر میرا ہی گھوڑا ہے۔ اے سمیغان کے حاکم، میری آپ سے درخواست ہے کہ میرا گھوڑا آپ واپس دلا دیں۔ حاکم شہر نے بڑی محبت اور چاہت سے رستم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے رستم، تمہاری حیثیت ہمارے یہاں ایک معزز مہمان کی سی ہے۔ تم چند روز میرے شاہی محل میں میرے ساتھ رہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس دوران تلاش کر کے تمہارا گھوڑا واپس دلا دوں گا۔ اور اے رستم، یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا میزبان بننا بھی میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا، لہٰذا میرا مہمان بننے سے انکار نہ کرنا۔ اب کیونکہ تم تھکے ہارے اور پیدل چلتے ہوئے میرے شہر کے دروازے پر آئے ہو، اس لیے تم میرے ساتھ محل میں چلو اور آرام کرو۔ حاکم شہر کی اس شفیقانہ اور مخلصانہ پیشکش پر رستم نے اس کی میزبانی کو قبول کیا اور اس کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کے قریب سمیغان کا حاکم رستم کو اپنے محل میں لے کر داخل ہوا۔ پہلے اس نے اس کے کھانے کا کچھ انتظام کیا، پھر محل کے ایک صاف ستھرے اور آراستہ و پیراستہ کمرے میں اس کی رہائش کا بندوبست بھی کر دیا۔ رستم چونکہ پیدل چل چل کر تھکا ہوا تھا، لہٰذا وہ محل کے کمرے میں جا کر جلدی سو گیا۔ جس وقت تو رات اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی اور صبح نمودار ہونے کو تھی تو رستم چونک کر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا، کیونکہ اسے اپنے ساتھ والے کمرے میں کھٹکا اور پھر کسی کی آہٹ سنائی دی تھی۔ ابھی وہ سنبھل کر بیٹھ بھی نہ پایا تھا کہ اس کے کمرے کا عقبی دروازہ کھلا اور ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی جلتی ہوئی مشعل تھی۔ اس سندلی مشعل کی روشنی میں رستم نے دیکھا کہ وہ لڑکی گلاب بیدار لذتوں اور خواب و سراب جیسی حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کی گہری آنکھوں میں چاہتوں کے طوفان اور خمار انگیز بدن میں رقص کرتی ہوئی موجیں تھی۔ رستم نے دیکھا کہ یہ لڑکی دل کو ٹھنڈک اور روح کو تپش مہیا کر دینے والا حسن رکھتی ہے۔ جب وہ لڑکی قریب آئی تو رستم اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا، اے حسینہ، تو کون ہے اور اس محل سے تیرا کیا تعلق ہے، اور اس رات کے اس حصے میں تو کیوں کر میرے کمرے میں داخل ہوئی ہے؟ اے لڑکی، تیرا تعلق اگر اس شہر کے حاکم سے ہے تو جا، واپس لوٹ جا، کہ وہ میرا میزبان اور محسن ہے اور اپنے محسن کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لڑکی رستم کے قریب آئی اور اپنی چوڑیوں کی کھنک جیسی پرکشش اور جاذبیت سے بھرپور آواز میں اس نے کہا، اے رستم، میرا نام تہمینہ ہے اور میں حاکم شہر کی بیٹی ہوں۔ تہمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے رستم نے حیرت و تعجب سے پوچھا،
اے تہمینہ، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو، اور رات کے اس پچھلے پہر میں تمہارا یوں میرے کمرے میں آنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تہمینہ نے کہا، اے رستم، میری جوانی ایسی پرکشش اور میرا حسن ایسا دلربا ہے کہ بڑے بڑے جنگجو اور سورما اور شہزادے مجھے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں، پر میں نے ان میں سے کسی کو بھی آج تک کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس لیے کہ میں تو خود کسی کی چاہت میں، محبت میں اور انتظار میں آوارہ سر ہوں۔ میں تو خود تلاش میں تھی کہ ایک موقع مجھے ملے اور اس کا جس کا مجھے انتظار ہے دیدار کروں اور اسے اپنے دل کا حال کہوں۔ تہمینہ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے رستم نے کہا، اے تہمینہ، میں تمہاری گفتگو کا مطلب نہیں جان سکا، کھل کر کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ اگر کسی کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تب بھی بلا جھجک کہہ دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تہمینہ نے کہا، اے رستم، گزشتہ کئی سالوں سے میں تمہاری قوت، جرأت مندی اور تمہاری بے انت طاقت اور بے مثل شجاعت کے افسانے ان تاجروں اور سوداگروں سے سنتی آ رہی ہوں جو ایران سے ہمارے شہر سمیغان کی طرف آتے ہیں، اور اے رستم، تب سے میں نے تمہیں اپنے دل میں بسا رکھا ہے۔ اب اگر تم کھل کر سننا چاہتے ہو تو سنو کہ گزشتہ کئی سالوں سے میں اندر ہی اندر تمہاری محبت میں جلتی اور سلگتی رہی ہوں، لیکن میرے بس میں نہ تھا کہ تم سے ملتی۔ پچھلے دنوں مجھے اپنے آدمیوں سے خبر ہوئی کہ تم ہمارے شہر کے قریب شکار کھیلنے آ رہے ہو، سو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس جگہ تم شکار کے لیے آ رہے تھے وہاں اپنے آدمی بھجوائے، اور جس وقت تم نے گورخر کا شکار کیا اور پھر چشمے کنارے درخت تلے سو گئے تو میرے آدمی تمہارے گھوڑے کو پکڑ کر یہاں لے آئے۔ مجھے امید تھی کہ تم اپنے گھوڑے کا تعاقب کرتے ہوئے ضرور اس طرف آؤ گے اور یوں تم سے مل کر میں اپنے دل کا حال کہہ دوں گی، اور میری مزید خوش قسمتی یہ کہ میرے باپ نے شہر سے باہر نکل کر تمہارا استقبال کیا اور تمہیں معزز مہمان کی حیثیت سے اپنے محل میں لے آیا۔ اس طرح تم سے ملنے کی میری کوشش آسان ہو گئی۔ تہمینہ لمحہ بھر کو رکی، پھر وہ دوبارہ بولی، اے رستم، یہ ہے وہ انکشاف جو تم پر آشکار کرنے کے لیے رات کے اس پہر میں اکیلی اور تنہا اپنے باپ سے اجازت لیے بغیر تمہارے کمرے میں آئی ہو۔ جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ سب میں نے تم سے کہہ دیا، اور اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی جگہ ہے تو تم مجھے اپنی رفاقت میں قبول کرنا پسند کرتے ہو تو کل صبح ہی میرے باپ سے اس سلسلے میں بات کرنا۔ مجھے امید ہے کہ اگر تم مجھے میرے باپ سے مانگو گے تو وہ ہرگز انکار نہ کرے گا، اور اے رستم، یہ بھی سن رکھو کہ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ شادی کروں گی تو تم سے، ورنہ زندگی بھر کسی سے شادی نہ کروں گی۔ میں تم پر یہ بھی واضح کر دوں اے رستم کہ جس وقت تم اس کمرے میں آ کر سو گئے تھے تو میں نے تمہارا گھوڑا اپنے آدمی بھیج کر محل کے استبل میں بندھوا دیا تھا، اور میرے آدمی میرے باپ سے جا کر کہہ آئے تھے کہ رستم کے ساتھ کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہر صورت میں اس کا گھوڑا اسے تلاش کر کے دیں گے، لہٰذا یہ خبر چونکہ سارے شہر میں پھیل گئی ہے، اس لیے جو آدمی شکار گاہ سے رستم کا یہ گھوڑا چرا کر لائے تھے وہ آپ کی طرف سے خطرہ اور خدشہ محسوس کرتے ہوئے رستم کے گھوڑے کو خود ہی شاہی استبل میں چھوڑ گئے ہیں، اور اے رستم، اس وقت تمہارا گھوڑا شاہی استبل میں بندھا ہوا ہے اور تمہیں اس کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب جاتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم میرے حق میں صحیح فیصلہ کرو گے۔ اس کے ساتھ ہی تہمینہ مڑی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی صندلی مشعل کی روشنی میں رستم کے کمرے سے چلی گئی۔ رستم خود بھی تہمینہ کے حسن اور اس کی جوانی سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سو نہ سکا بلکہ اپنے پلنگ پر بیٹھ گیا اور اپنے مستقبل کی گہری اور پرکشش امیدوں میں کھو کر رہ گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور تہمینہ کا باپ اور سمیغا کا حاکم اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے رستم کو مخاطب کر کے کہا، میں نے تمہارے غسلوں کا بندوبست کر دیا ہے، تم میرے ساتھ آؤ، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے لیے نئے اور آپ کی شان کے مطابق کپڑوں کا انتظام کر دیا ہے۔ پس رستم اٹھ کر تہمینہ کے باپ کے ساتھ ہو لیا۔ غسل کرنے اور کپڑے بدلنے کے بعد جب کھانا کھانے کے لیے رستم سمیغان کے حاکم کے پاس بیٹھا تو کھانا شروع کرنے سے قبل رستم نے کہا، اے میرے محسن اور مہربان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تہمینہ کے باپ نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے رستم، پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد میں تمہاری ہر بات سنوں گا اور تمہاری ہر خواہش کا احترام کروں گا۔ اس کے علاوہ میں تمہیں یہ بھی خوشخبری سنا دوں کہ تمہارا گھوڑا چرانے والے رات کو خود ہی میرے استبل میں آ کر تمہارا گھوڑا باندھ گئے ہیں۔ میں نے رات وہ گھوڑا خود استبل میں جا کر دیکھا ہے، وہ تو بڑی اچھی نسلوں کا اور توانا ہے۔ ارے رستم، اب آؤ پہلے کھانا کھائے، اس کے بعد پھر کسی اور موضوع پر گفتگو ہوگی۔ رستم سمیغان کے حاکم کی باتوں کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکا اور خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ دونوں جب کھانے سے فارغ ہوئے تو خدام برتن لے گئے۔
تب سمیگا کے حاکم نے رستم سے کہا، اے رستم، تم مجھ سے کھانا کھانے سے قبل کچھ کہنا چاہتے تھے، اب کہو تم کس موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہو۔ رستم تھوڑی دیر تک سر جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر شاید وہ بات بنانے میں کامیاب ہو گیا، لہذا اس نے تہمینہ کے باپ سے کہا، اے سمیگان کے حاکم، اے میرے محسن و مہربان، میں اگر یہ کہوں کہ اس شہر میں صرف آپ کی بیٹی تہمینہ کی خاطر آیا ہوں تو آپ اس کا برا تو نہ مانیں گے۔ سمیگان کے حاکم نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے رستم، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو چیز بھی تم مجھ سے مانگو گے میں انکار نہ کروں گا۔ سمیگان کے حاکم کی اس یقین دہانی پر رستم کے حوصلے بلند ہو گئے اور اس نے سوچی سمجھی بات کے تحت اس سے کہنا شروع کیا، اے میرے مہربان، اس بات کی ابتدا میں یوں کرتا ہوں کہ گزشتہ چند سالوں سے میں نے آپ کی بیٹی تہمینہ کے حسن و جمال اور خوبصورتی و شباب کے چرچے سنے ہیں، تو اے میرے محسن، میں آپ کی بیٹی تہمینہ کی خاطر اس طرف آیا ہوں، جبکہ آپ نے مجھے اپنا مہمان بنایا ہے اور اس کے علاوہ میرے ساتھ آپ نے جو یقین دہانی کرائی ہے اس نے میرے حوصلوں کو بلند کیا ہے۔ گزارش کروں گا کہ تہمینہ سے میری شادی کر دے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کا ممنون رہوں گا اور تہمینہ کو زندگی بھر اپنی جان کا ایک حصہ سمجھ کر اس کی حفاظت و کفالت کروں گا۔ اس قدر کہہ کر رستم خاموش ہو گیا۔ رستم کی اس گزارش پر سمیگا کے حاکم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی، سو اس نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے رستم، اگر تم یہ بات نہ کہتے تو تہمینہ کے باپ کی حیثیت سے میں خود تم سے تہمینہ کے لیے یہی بات کہنے والا تھا، اس لیے کہ اپنے محل اور حرم میں کام کرنے والی عورتوں سے میں نے سن رکھا ہے کہ تہمینہ اندر ہی اندر ایک عرصے سے تمہیں چاہے جا رہی ہے، اور یہ کہ اس نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اگر شادی کرے گی تو تم سے ہی کرے گی۔ پس اے رستم، میں تہمینہ تمہیں سونپتا ہوں، اور اے رستم، تمہاری اطلاع کے لیے میں تمہیں یہ بھی کہوں گا کہ تمہاری اور تہمینہ کی شادی پورے اہتمام سے کی جائے گی۔ اس کے بعد تہمینہ کا باپ رستم کا ہاتھ پکڑ کر خانے کے کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر اسی دن رستم اور تہمینہ رشتہ ازدواج میں بن گئے۔ شادی کے بعد چند ہفتوں تک رستم نے تہمینہ کے ساتھ سمیگان کے شاہی محل میں گزارے۔ ایک روز جب کہ تہمینہ خوابگاہ میں اکیلی بیٹھی تھی تو رستم اندر آیا اور تہمینہ سے بولا، اے تہمینہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تمہارا وہ خواب پورا ہو گیا ہے جو تم برسوں سے میرے متعلق دیکھتی رہی تھی۔ میں نے تمہاری اس خواہش کو بھی پورا کر دیا ہے جو اس محل میں اپنا قیام کی پہلی رات میں تم نے مجھ سے کہی تھی، اور تمہاری اور میری شادی کے بعد تمہارے ساتھ اس محل میں کئی ہفتے گزارنے کے بعد آج میں نے بلخ واپس جانے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے کہ ایران کا بادشاہ کیکاؤس میرے لیے فکر مند ہوگا، اور وہ اور میرے رشتہ داروں کے علاوہ اور لوگ بھی میری اس طویل غیر موجودگی سے میرے بارے میں طرح طرح کے فکروں میں مبتلا ہوں گے، اس لیے کہ میں سیستان کا حاکم بھی ہوں۔ اے تہمینہ، میں آج یہاں سے کوچ کرنے کے لیے تمہارے باپ سے اجازت بھی لے چکا ہوں، اور اس نے اپنے ملازموں کے ذریعے میرا گھوڑا بھی تیار کرا دیا ہے، اور اب کوچ کرنے کے لیے میں تم سے اجازت لینے آیا ہوں۔ رستم کی یہ گفتگو سن کر تہمینہ کا چہرہ ہلدی ہو کر رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں فلاقت زدہ مایوسیاں رقص کرنے لگی، تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور لرزتی کانپتی آواز میں رستم سے پوچھا، پھر کب میری طرف آئیں گے؟ رستم نے گردن جھکا کر کہا، اے تہمینہ، دوبارہ آنے کے متعلق میں تمہارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے میں کبھی بھی دوبارہ ادھر کا رخ نہ کروں، اس لیے تم میرے انتظار میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ رستم ہوا کا ایک آوارہ جھونکا یا ہاتھ نہ آنے والا ایک بگولا تھا جو تھوڑی دیر نظر آنے کے بعد ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تہمینہ رستم کے سامنے اداس فضا میں غموں کی تصویر بنی گردن جھکائے کھڑی تھی۔ اس موقع پر وہ رستم سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، پر شاید وہ الفاظ جمع نہ کر پا رہی تھی۔ اسی لمحے رستم نے اپنے گلے سے سنہری مہر اتاری اور اسے تہمینہ کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اے تہمینہ، یہ میرا خاندانی مہرہ ہے اور میرے آبا و اجداد اسے ایک دوسرے کے حوالے کرتے رہے ہیں۔ میرے باپ نے یہ مہرہ مجھے اعزاز میں دیا تھا، پس اے تہمینہ، میرے جانے کے بعد اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو یہ مہرہ اس کے بازو پر باندھ دینا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو یہ مہرہ اس کے بالوں میں پرو دینا، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ یہ مہرہ ایسی کیفیت کا مالک ہے کہ یہ جس کے پاس بھی ہوتا ہے اس میں نمایاں سی طاقت آ جاتی ہے۔ پس تم اسے اپنے پاس رکھو اور جب تمہارے ہاں اولاد ہو تو میری ہدایت پر عمل کرنا۔ اس کے ساتھ رستم نے تہمینہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے تہمینہ، اب میرے ساتھ استبل تک آؤ اور مجھے الوداع کہو۔ تہمینہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سکون کا اظہار کرتی ہوئی رستم کے ساتھ استبل تک آئی۔ وہاں اس کے باپ پہلے سے کھڑا تھا۔ رستم نے پہلے تہمینہ کے باپ سے مصافحہ کیا، پھر ایک نگاہ تہمینہ پر ڈالی، استبل سے اپنا گھوڑا کھول کر اس پر سوار ہوا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے شہر بلخ کی طرف کوچ کر گیا۔ ادھر دوسری طرف
رات آدھی گزر گئی تھی۔ دریائے نیل کے کنارے اپنے محل میں یوناف گہری نیند سو رہا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ محل رات کے وقت تو یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں سے سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی کوئی عمارت اچانک ابھر کر سطح پر آ گئی ہو۔ چاندنی اپنی پوری آب و تاب اور توانائی کے ساتھ آسمان کے وسط میں چمکتی ہوئی دکھائی دھرتی کے سینے کو روشن کیے ہوئی تھی۔ چاندنی اور اندھیرے کے نقوش سے کھیلتی ہوئی دریائے نیل کی لہریں جنوب سے شمال کی طرف رواں دواں تھیں۔ ایسے میں ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ یوناف بدحواسی کے عالم میں بری طرح چونکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے قدر دھیمی آواز میں کہا، اے ابلیکا، رات کے اس پہر جب کہ ہر شے گہری نیند سے بغل گیرے، تم نے کیوں اپنا لمس دے کر مجھے یوں جگا دیا ہے؟ ابلیکا نے اپنی ہلکی اور اطمینان و خوشیاں برساتی ہوئی آواز میں کہا، اے یوناف، میں نے مصر کی ساحرہ ترورا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے علاوہ اس سے طلسمی دیوار کا عمل سیکھنے کا طریقہ پا لیا ہے۔ یوناف نے سرگوشی اور سکون میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، اے ابلیکا، یہ بات تم صبح میرے بیدار ہونے پر بھی کہہ سکتی تھی۔ ابلیکا نے اپنی بات میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، نہیں یوناف، یہ بات اس وقت تو نہ کہی جا سکتی تھی جب سورج طلوع ہو چکا ہوتا، بلکہ یہ بات کہنے کا سب سے بہترین موقع یہی تھا۔ میرے عزیز، دن کا بیشتر حصہ وہ ساحرہ عارف بیوسا اور نبیتا کے ساتھ گزارتی ہے، جبکہ رات کے اس پہر میں وہ اپنے کمرے میں اکیلی اور گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ اس وقت تو میری تجویز پر عمل کر کے نہ صرف اس کی طلسمی دیوار کی اذیت سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ ہم دونوں اس سے مل کر اس سے طلسمی دیوار کا وہ عمل بھی بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے عارف وغیرہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور اے یوناف، تمہاری اطلاع کے لیے میں یہاں یہ بھی کہتی چلوں کہ جب ہم ترورا کے اس طلسمی دیوار کے عمل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد عارف وغیرہ اس سے کبھی یہ عمل حاصل نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ اول تو ہم ترورا کو ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ دھمکی بھی دے دیں گے کہ اگر اس نے یہ طلسمی دیوار کا عمل ان کو سکھانے کی کوشش کی تو ہم اس عمل کو اس کے خلاف استعمال کرتے ہوئے اسی کا خاتمہ کر دیں گے۔ ابلیکا کے خاموش ہونے پر یوناف نے پوچھا، اے ابلیکا، میں تمہاری اس تجویز اور لائے عمل سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، مگر پہلے یہ تو بتاؤ کہ ترورا سے ہم طلسمی دیوار کا عمل کیسے حاصل کریں گے؟ اس پر ابلیکا کی خوشکن آواز پھر سنائی دی، اے یوناف، تم ابھی اور اسی وقت تو منفذ شہر میں اس عمارت کی طرف چلو جس کے اندر یہ طلسمی دیوار ہے۔ گو اس عمارت کے گرد و کڑا پہرا رہتا ہے، لیکن تم اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے عمارت میں داخل ہو جانا، اور اس عمارت کی اوپری منزل میں بائیں طرف ساحرہ ترورا کا کمرہ ہے جہاں وہ اس وقت اکیلی گہری نیند سو رہی ہے۔ بس تم اس کے کمرے میں داخل ہونا اور اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر اس سے طلسمی دیوار کا عمل پوچھنا۔ اس دوران میں بھی اپنا کام ٹھیک طریقے سے شروع کر چکی ہوں گی۔ یوناف نے درمیان میں بولتے ہوئے پوچھا، اور تمہارا اس ساحرہ ترورا کے خلاف تمہارا کام کس نوعیت کا ہوگا اور کیسے اور کس وقت شروع ہوگا؟ ابلیکا نے جیسے مسکراتے ہوئے کہا، سنو یوناف، تمہاری آمد یقیناً ترورا کو دہشت اور ہولناکی میں ڈوبو کر رکھ دے گی، اور اس طرح کہ میں پہلے ساحرہ ترورا کی گردن پر ایک انتہائی باریک اور تیز سانپ کی صورت میں بڑی تیزی سے چکر دوں گی، پھر اس سانپ کی جسامت میں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاؤں گی اور ترورا یہ محسوس کرے گی کہ اس کی گردن میں جو غیر مرئی سانپ چکر لگا رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ایک چھوٹے سانپ سے اژدہے کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سو اس کی دہشت اور خوف میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور ایک وقت تو آئے گا کہ اس خوف و دہشت کے سامنے ساحرہ ترورا آپ سے آپ ہمارے آگے اپنا طلسمی دیوار کا عمل اگل دے گی۔ یوناف نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس بار خوشکن آواز میں کہا، اے ابلیکا، تمہارا طریقہ کار بہترین ہے، اور اس سے کام لے کر ہم ساحرہ ترورا کو اپنے سامنے واقعی مجبور اور بے بس کر سکتے ہیں۔ اے ابلیکا، آؤ اب اس طلسمی مکان کی طرف جائے۔ ابلیکا نے تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں چلو چلے، اور دونوں مل کر ساحرہ ترورا کو اپنے سامنے بالکل بے بس اور لاچار بنا کر رکھ دیں گے، اور یہاں تک کہ وہ اپنا سحری عمل اگل دے گی۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اپنی سری قوتوں کو عمل میں لاتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے شوتار کے محل سے غائب ہو گیا۔ اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے گہری رات کی خاموشی اور تاریکی میں یوناف ساحرہ ترورا کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کمرے میں ایک سندل کی چھوٹی سی مشعل جل رہی تھی، جس کی وجہ سے کمرے میں ہلکی ہلکی خوشکن مہک پھیلی تھی، اور کمرے کے دائیں طرف والے کونے میں ساحرہ ترورا اپنے پلنگ پر گہری اور بے خبری کی نیند سوئی ہوئی تھی۔ ترورا کے بستر کی طرف جاتے ہوئے یوناف نے اپنی تلوار بے نیام کی، اس پر اپنا کوئی سحری عمل کیا
اور ترورا کے پلنگ کے قریب جا کر تروال سے اپنے اطراف سے ایک حصار بنایا۔ پھر اس حصار کے اندر کھڑے ہو کر اس نے ترورا کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس پر ترورا بدحواسی کے عالم میں اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے سامنے کھڑے یوناف کو حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے تحت ایک ٹک دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اس وقت دنیا بھر کی پریشانیاں اور غم نقش کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ وہ یوناف سے کچھ پوچھتی، یوناف نے اپنی سحر زدہ تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ دی اور اس پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے سرگوشی میں کہا، اے ترورا، اگر تم اپنی زندگی کی خیر اور اپنی روح بدن کے سنگم و اتصال کو قائم رکھنا چاہتی ہو تو جو کچھ میں پوچھتا ہوں اس سے کسی جھوٹ اور منافقت کی بنا پر انکار مت کرنا۔ ترورا نے کچھ خود کو سنبھالتے ہوئے سوال کیا، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو جس سے میں انکار نہ کروں؟ یوناف نے پھر کہا، میں تم سے تمہاری طلسمی دیوار کے سحری عمل کو جاننا چاہتا ہوں، اور یاد رکھو اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں ایسی حالت اور کیفیت میں ڈال دوں گا کہ تم اپنے آپ کو نہ زندہ میں اور نہ مردہ میں شمار کرو گی۔ اب ساحرہ ترورا پوری طرح سنبھل کر حالات کا جائزہ لے چکی تھی، لہٰذا اس نے سخت لہجے اور کرخت آواز میں یوناف سے کہا، اے اجنبی، میں نہیں جانتی تو کون ہے، پر سن رکھ، تو میرے ساتھ ایسا معاملہ کر کے خود اپنی موت کو دروازے پر دستک دے رہا ہے، لیکن میں تم سے یہ ضرور کہوں گی کہ اس طلسمی دیوار کے سحری عمل کا راز جاننے کے لیے اس سے پہلے بھی تیرے جیسے انگنت سرفرے جوانوں سے میرا پالا پڑ چکا ہے، پر یاد رکھ ان میں سے کوئی بھی مجھے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور و ببس کر کے اپنا گوہر مقصود حاصل نہ کر سکا۔ لہٰذا میں تمہیں تنبیہ کرتی ہوں کہ میرے پیٹ سے اپنی تلوار الگ کر، ورنہ چند ہی لمحوں کے اندر جب میں اپنی کسی سحری عمل کی ابتدا کروں گی تو تیری لاش اس کمرے کے فرش پر پڑی ہوگی اور تجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اے اجنبی، تم ایک خوبصورت تن و من اور قدآور جوان ہو، تمہیں زندہ رہنا چاہیے۔ میں دل سے نہیں چاہتی کہ آج کی رات اس خاموشی اور سکوت میں تم میرے ہاتھوں ذلت اور گمنامی کی موت مارے جاؤ۔ ساحرہ ترورا کی اس دھمکی آمیز گفتگو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یوناف نے اس کے پیٹ پر اپنی تلوار کی نوک کا دباؤ بڑھا دیا اور ساتھ ہی اس نے مشعل کی سندلی روشنی میں للکارتی ہوئی نگاہوں سے ساحرہ ترورا کو دیکھتے ہوئے کھولتی ہوئی آواز اور قہر برساتے لہجے میں کہا، اے ساحرہ، اس وہم میں نہ رہنا کہ رات کے ان سناٹوں میں تیرا پالا کسی عام آدمی سے پڑا ہے۔ میں تجھ سے بھی زیادہ سحری اور مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہوں۔ اگر اس بارے میں تجھے کوئی شک ہو تو اے ساحرہ، تو اپنی ہر سحری قوت کو میرے خلاف آزما دیکھ۔ میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تیرا کوئی بھی طلسمی عمل تیرے اس کمرے کے اندر میرے لیے نقصان اور ضرر رساں نہ ہوگا۔ یوناف کی اس تنبیہ پر ترورا نے اپنا کوئی سحری عمل کیا، اب پھر اس نے انتہائی حقارت اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے یوناف کی طرف تھوکا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ حیران و پریشان رہ گئی کیونکہ اس کا تھوک خود اس کے اپنے منہ پر ہی آ گرا تھا۔ یوناف کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے ترورا کے بستر کی چادر سے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے کہا، اے ترورا، تو ناحق زحمت کرتی ہے، ایسے حربے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس ناکامی پر ترورا کے چہرے پر خفگی اور بے اطمینانی کے سائے نمودار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی دوسری کوشش کی۔ اس نے کوئی دوسرا عمل کیا اور اپنا ہاتھ خوب زور سے کمرے کی دیوار میں لگی ہوئی سندلی مشعل کی طرف لہرایا۔ اس کے جواب میں وہ مشعل آگ کے ایک بہت بڑے الاؤ کی طرف بڑھتی ہوئی بلند ہوئی اور اڑتی ہوئی تیزی کے ساتھ یوناف کی طرف بڑھی، لیکن یوناف کے قریب آ کر اور شاید یوناف کے کھینچے ہوئے حصار سے ٹکرانے کے بعد وہ بھڑکتا ہوا آگ کا الاؤ دوبارہ سندلی مشعل میں بدل کر رہ گیا۔ اب پھر وہ مشعل دوبارہ اپنی جگہ پر دیوار میں جا پیوست ہوئی۔ اس بار یوناف نے طنزیہ لہجے میں کہا، اے ساحرہ، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو دوبارہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اپنے سحری عمل آزما چکی ہے اور تو دیکھتی ہے کہ دونوں ہی بار تجھے نامرادی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لہٰذا اب میں آخری بار تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ مجھے اپنی طلسمی دیوار کے عمل سے آگاہ کر دو، ورنہ میں تمہاری حسین اور پرسکون زندگی کو دہتا ہوا جہنم بنا دوں گا۔ ساحرہ ترورا نے اس بار بھی ضد اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہوئے کہا، شاید تم مجھے نہیں جانتے، میں انتہائی ضدی اور ہٹ درم عورت ہوں۔ تم مجھے جان سے مار سکتے ہو پر مجھ سے یہ سحری عمل حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ساحرہ ترورا کہتے کہتے رک گئی۔ اس کا بدن خوف اور دہشت کے باعث لرزنے اور کانپنے لگا اور اس کے چہرے پر اداسی اور غموں میں رقص کرتی ہوئی گہری پیلاہٹیں ناچ اٹھی تھی۔ یوناف نے اندازہ لگا لیا کہ ابلیکا نے اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے ترورا کے خلاف حرکت میں آ چکی ہے اور وہ باریک سانپ کی صورت میں ترورا کی گردن کے گرد تیزی سے چکر لگا رہی ہے۔
یوناف نے اپنی آواز میں اور زیادہ صفاقی، سختی، ہولناکی اور بھیانک پن پیدا کرتے ہوئے کہا، اے ترورا، تیری گردن کے گرد جو میری سری قوت تیزی سے حرکت کرتی سانپ کی صورت میں اپنی جسامت کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے، وہ عنقریب یوں ہی مزید بڑھتی ہوئی ایک دیو پیکر اژدہے کی صورت اختیار کر کے تیرے بدن کو نگل جائے گی، پھر اسی غیر مرئی اژدہے کے پیٹ میں اے ساحرہ ترورا تجھے اپنی زندگی کے باقی دن گزارنے ہوں گے۔ اس پر ترورا انتہائی بے بسی سے تیزی سے چلا اٹھی، اے اجنبی، میں نہیں جانتی کہ تو کون ہے، پر تو اگر مجھے اپنی اس سری قوت سے نجات دے دے تو میری گردن کے گرد و چکر لگاتی ہوئی اپنی جسامت ساخت بڑھاتی چلی جا رہی ہے، تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں اپنی اس طلسمی دیوار کا عمل سکھا دوں گی۔ یوناف نے مسکرا کر کہا، اے ساحرہ ترورا، تیری گردن کے گرد جو میری سری قوت کار فرما ہے اس کی طرف سے میں تمہیں زندگی کی ضمانت دیتا ہوں، تم اس کی طرف سے بے فکر ہو کر مجھے اپنے سحری عمل کے متعلق بتانا شروع کر دو۔ ابلیکا نے یوناف کی اس بات کے جواب میں شاید ساحرہ ترورا کی گردن پر چکر دینا بند کر دیا تھا، اس وجہ سے ترورا کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ پھر اس نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اجنبی، میں تمہیں ایک شرط اور وعدے پر اپنی طلسمی دیوار کا عمل بتانے کو تیار ہوں۔ یوناف نے جھٹ سے پوچھا، وہ شرط تو کیا ہے؟ ترورا بولی، شرط تو یہ ہے کہ میرا بتایا ہوا سحری عمل اپنے بعد کسی اور کو نہ سکھاؤ گے، تاکہ یہ سحری عمل میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے۔ یوناف نے نرم آواز میں اسے یقین دہانی کرائی، اے ساحرہ ترورا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے یہ سحری عمل حاصل کرنے کے بعد کسی اور کو نہ بتاؤں گا، تم اس بارے میں مطمئن رہو۔ اس پر ترورا اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے یوناف کو طلسمی دیوار کا وہ سحری عمل بتایا اور سکھا دیا۔ جب یوناف اس سے طلسمی دیوار کا سحری عمل سیکھ چکا تو ابلیکا اس کی گردن سے الگ ہو کر یوناف کی گردن پر آ گئی۔ اس موقع پر ابلیکا نے یوناف کے کانوں میں سحر انگیز سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اے یوناف، تم نے دیکھا کہ میرا طریقہ کار استعمال کر کے ہم اس ساحرہ سے اپنا گوہر مقصود حاصل کرنے میں کس آسانی سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ جواب میں یوناف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر اس نے ابلیکا کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ ترورا کو مخاطب کر کے کہا، اے ترورا، تم نے چونکہ سحری عمل سکھانے سے قبل مجھ پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ میں یہ عمل آگے کسی کو نہ سکھاؤں، سو اے ترورا، یہ عمل حاصل کرنے کے بعد میں بھی تم پر ایک پابندی عائد کرتا ہوں۔ ترورا نے چونک کر پوچھا، کیسی پابندی؟ یوناف نے نرم آواز میں جواب دیا، وہ پابندی یہ ہے کہ تم یہ سحری عمل عارف، بیوسا اور نبیتا کو نہ سکھاؤ گی، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا جس وقت تو ان کو عمل سکھایا میں تمہاری زندگی ختم کر دوں گا۔ اور اے ساحرہ ترورا، سنو کہ میرا نام یوناف ہے، وہی یوناف کہ جب تم نے اپنے اس طلسمی دیوار کی تکمیل کی تو سب سے پہلے عارف نے میری ہی تصویر اس دیوار پر بنائی تھی۔ اور یاد رکھ اے ترورا، تم حیران نہ ہو، میں اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے تمہارے اس عمل سے بچ نکلا تھا۔ یوناف نے اپنا سلسلہ کام جاری رکھتے ہوئے کہا، اے ترورا، میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تمہاری مدد کرنے کا بھی وعدہ کرتا ہوں، اور وہ اس طرح کہ سن رکھو، عارف، بیوسا اور نبوتا بھی ان گنت سری قوتوں کے مالک ہے۔ اگر یہ کبھی اپنی انہی قوتوں کا استعمال کرتے ہوئے تم سے تمہارا سحری عمل زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو تم دریائے نیل کے کنارے میرے محل میں آ جانا، میں ان تینوں سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ میرا یہ محل شوتار محل کہلاتا ہے اور نیل کے کنارے منفذ شہر کے شمال میں ہے، اور اس محل سے متعلق لوگوں کا عام خیال یہی ہے کہ اس کے اندر ارواح اور دیگر مافوق الفطرت لوگ رہتے ہیں۔ محل کے آس پاس کے لوگ اسی وجہ سے اس سے خوف زدہ رہتے ہیں اور اس محل کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یوناف کے اس انکشاف پر ترورا کے چہرے پر اطمینان اور سکون سا بکھر گیا۔ پھر اس نے استفہامیہ انداز میں پوچھا، تو تم ہو یوناف جس سے عارف، بیوسا اور نبیتا ہر لحظہ خوفزدہ رہتے ہیں، بلکہ میں یہ بھی کہوں گی کہ شیطان بھی تمہاری سری قوتوں کی تعریف کرتا ہے۔ اے یوناف، اب جب کہ تم نے اپنی اصلیت مجھ پر ظاہر کر دی ہے تو میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اپنا سحری عمل انتہائی مناسب اور سود مند جوان کو سکھایا ہے۔ اے یوناف، اگر تم عارف، بیوسا اور نبیتا کے مقابلے میں میری حفاظت کا عہد کرتے ہو تو سن رکھو، آئندہ میں ابھی اپنی ساری قوتوں کے ساتھ تمہارا ساتھ دوں گی۔ اے یوناف، ان تینوں کا میرے ساتھ اس محل کے اندر رہنے کا اصل مقصد یہی کہ وہ مجھ سے کسی نہ کسی طرح اس طلسمی دیوار کا عمل حاصل کرے۔ پہلے میں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر وہ قابل اعتماد اور بھروسے کے لائق ہوئے تو انہیں یہ عمل سکھا دوں گی، لیکن اب جب کہ مجھے تمہارا ساتھ اور حمایت حاصل ہے تو میں اعلانیہ طور پر انہیں کہہ دوں گی کہ میں یہ عمل انہیں نہیں سکھا سکتی۔ اے یوناف، ایک بات تو کہو۔ یوناف نے مزاحیہ انداز میں پوچھا، کیا کہو گی؟ ترورا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، میں تم سے دراصل یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عارف، بیوسا اور نبیتا کے ساتھ کسی تکرار یا جھگڑے میں اگر شیطان بھی ملوث ہو گیا تو کیا اس کے مقابلے میں بھی تم میری مدد کرو گے؟ یوناف نے ہلکا سا کہکہ لگایا اور کہا، اے ترورا، شیطان تو کیا اس کے باپ کے مقابلے میں بھی میں تمہاری مدد اور حمایت کروں گا،
اور یاد رکھو اگر شیطان نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہاری حفاظت کرتے ہوئے اسے بھی مار بھگاؤں گا۔ اس پر ترونا نے پر اطمینان آواز میں جواب دیا، اب میں پوری طرح مطمئن ہوں اور بے فکر ہو گئی ہوں، اور میں اس تاریکی میں آج سے عارف بیوسا اور نبیتا کی مخالفت کرنے اور تمہارا ساتھ دینے کا عہد کرتی ہوں۔ یوناف نے کہا، اب تم آرام کرو، میں جاتا ہوں، کیونکہ جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ ہو چکا ہے، اور ہاں جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑی تم بلا جھجک دریائے نیل کے کنارے منفذ شہر کے جنوب میں شوتار کے محل میں آ جانا۔ یوناف خاموش ہو گیا کیونکہ ترورا کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی تھی۔ ترورا چونک کر اپنے پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کسی قدر بےتابی اور بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، یوناف تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ، میرے خیال میں دروازے پر دستک دینے والے عارف بیوسا اور نبیتا ہے، شاید انہیں تمہارے یہاں آنے کی اطلاع ہو گئی ہے، اس لیے میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ تاکہ یہ معاملہ یہیں دب کر آگے نہ بڑھنے پائے۔ یوناف نے اپنے حصار سے باہر آتے ہوئے کہا، تم ان تینوں سے ڈر کیوں رہی ہو؟ آگے بڑھ کرو، دروازہ کھول دو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ تینوں تمہارا کیا بگاڑتے ہیں۔ ترورا نے اس بار منت کرنے کے انداز میں کہا، نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ یوناف، میں نہیں چاہتی کہ میرے اور تمہارے تعلقات کی ابتدا ہوتے ہی میری وجہ سے تمہارا ٹکراؤ ان تینوں سے ہو جائے۔ اے یوناف میں عمر میں تم سے بڑی ہوں، آج سے تم میرے چھوٹے اور عزیز بھائی ہو، اب تمہاری زندگی مجھے اپنی جان جیسی عزیز ہے، لہٰذا میں ایک بار پھر تم سے التجا کرتی ہوں۔ ترورا کہتے کہتے رک گئی کیونکہ اس بار دروازے پر زوردار اور گسیلی دستک ہوئی تھی، لہٰذا اپنی بات مکمل کیے بغیر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دوسرا حصہ ختم ہوا، تیسرا حصہ بہت جلد تو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نشان کو دبا لے، ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں تک شیئر کرے، بہت مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ملتے ہیں تیسری کتاب میں جلد ہی، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔